हालेलुया। ब्लेस हो यीशु नाम में। आप खुदा का कलाम जो वाकई आज आपकी तसल्ली और शादमानी है, सुनेंगे गौर से। खुदा के कलाम में से हम लूका की अंजील उसका 17वां बाब और 11वीं आयत से 15वीं आयत तक, ये खुदा का कलाम जैसे ही आपके कानों के जरिए से आपके दिल में उतरेगा तो आपकी शख्सियत चेंज होगी। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। खुदा आपको अमान में पावरफुल करेगा और वाकई आप दिलेरी और कुव्वत से भरोगे। आमीन। सुनेंगे सब गौर से। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यस्सु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। आमीन। आमीन। जोर से बोलना है आमीन। खुदा के कलाम में की ये कहानी जो है, लिखा है 10 कोढ़ी थे। यीशु मसीह इस इलाके से जा रहे हैं और जाते हुए रास्ते में यीशु मसीह की 10 कोढ़ियों के साथ मुलाकात हुई। उस दौर में जो कोढ़ी होते थे ये बहुत ज्यादा परेशान लोग, बहुत मजबूर लोग होते थे। इनको गांव में मोहल्लों में आने की इजाजत नहीं होती थी। ये इलाके से बाहर जंगलों में अलहदा इनके लिए जगह बनाई गई होती थी, वहां पर ये रहते थे। ये किसी के रहमो करम पर होते थे। ये घरों में आकर बैठकर खाना वगैरह नहीं खा सकते थे। इनका परछावा भी किसी पर लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, नापाक माना जाता था। और इनको लोग ना बुलाना पसंद करते थे, ना इनके साथ कोई टच होता था। इनको गुनाहगार, नापाक कहा जाता था, इसलिए इनको इलाके से निकाल देते थे। और ये आम लोगों में शिरकत नहीं करते थे। ये अलग रहते थे, दूर रहते थे लोगों से, क्योंकि लोग इनको अपने दरमियान आने नहीं देते। शरीयत में मना था, अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो वो नापाक है। और नापाक लोगों को, कोढ़ी लोगों को वो गांव में नहीं बल्कि अलग बाहर जगह देते थे, और वहां पर उनको खाना वगैरह जो था वो पहुंचा दिया जाता था। और ये वहां पर रहते अपनी फैमिलियों से दूर, अपने घरों से बाहर, बहुत सारी सहूलतों से ये महरूम होते थे, अलग परेशान होते थे। ये चाहते थे कि कोई रास्ता निकले कि हम वापस अपने घर में जा सके। ये सोचते थे कि कोई ऐसा सिस्टम आए कि हम आजाद होकर वापस हम अपने घरों में, अपने शहर में, हैकल में, आबादों में जा सके। लेकिन जब तक कोढ़ इन पर होता था ये ऐसा नहीं कर सकते थे, इजाजत नहीं थी। ये सुजार एक गांव में 10 कोढ़ियों का ग्रुप बनाकर वो रहते थे, और उनको पता चला यीशु जा रहा है। 10 कोढ़ी उन्होंने दूर खड़े होकर यीशु मसीह को पुकारा, आवाज दी, ऐ साहिब, ऐ खुदावन, हम पर रहम कर दे। क्या चाहते हो? चाहते हैं कि हम पाक साफ हो जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी नापाकी चली जाए, हम पाक साफ होकर घर में जा सकें, अपने अजीजों में, फैमिलियों में हम रह सकें। वो दूर खड़े होकर पुकार रहे हैं यीशु को। जब उन्होंने पुकारा, जब यीशु मसीह ने कहा कि हमें शिफा चाहिए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने एकदम से उनको शिफा नहीं दी। शिफा नहीं दी उनको। ये नहीं कहा जाओ तुम हीलो, ये नहीं कहा तुम्हारा कोढ़ खत्म हो गया, बल्कि यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनको एक कलाम दिया। यीशु ने उनको एक हुक्म दिया कि अगर तुम वाकई संजीदा हो कि हम आजाद हो जाएं, अगर आप वाकई संजीदा हो कि हम बरकत पाएं, तो खुदा जानता था फिर ये मेरी बात पर अमल करेंगे। अगर ये वैसे ही आ गए हैं कि चलो यीशु को भी चेक करते हैं, तो फिर जो कलाम मैं इनको सुनाऊंगा ये उस पर अमल नहीं करेंगे। खुदा का शिफा देने का, बरकत देने का एक रूल है, एक तरीका है जिसमें से गुजर कर आपको शिफा लेना होती है। और दुनिया में से 5% लोग
اس طریقے سے واقف ہو گئے اور وہ لوگ شفا پا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے بندروں سے آزاد ہو رہے ہیں، اور 95% لوگ ابھی بھی وہ ہیں جو اس طریقے کو سمجھ نہیں پائے کہ خدا کیسے معجزہ کرتا ہے۔ سو یہ لوگ آئے یسوع کے پاس، یسوع نے طریقہ استعمال کیا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے زبور کی کتاب، زبور نمبر 107 20ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کا شفا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ 19ویں اور 20ویں 2 آیات پڑھیں گے، سب غور سے سنیں گے۔ زبور 107 19-20 2 آیات، یہی کلام آپ کی نجات اور شفا ہے، غور سے سننا ہے آپ نے۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، تب وہ اپنی مصیبت میں خدا سے فریاد کرتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے، اور وہ ان کے تمام دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ لیکن کیسے بخشتا ہے؟ اگلی آیت میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر وہ اپنا کلام ان پر نازل فرما کر ان کو شفا۔ دوبارہ سے پڑھیں یہ لائن، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ وہ اپنا کلام کسی بندے پر نازل کرتا ہے، اور جب کلام نازل ہو جاتا ہے، کلام پہنچ جاتا ہے اس بندے تک، تو وہ کلام جو ہے وہ کلام اس بندے کو شفا دے دیتا ہے۔ آمین۔ خدا کا شفا دینے کا، ہلاکت سے رہائی دینے کا ایک طریقہ ہے، ایک رول ہے خدا کا۔ 10 کوڑی آئے، انہوں نے آ کر کہا خداوند ہم پر رحم کر، ہمارا کوڑ چلا جائے۔ یسوع نے نہیں کہا کہ آؤ میں تم پر دعا کرتا ہوں آپ کا کوڑ چلا جائے گا۔ یسوع مسیح نے نہیں کہا جاؤ آپ نے مجھے پکارا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ کا کوڑ ختم۔ بلکہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے اپنا وہی طریقہ استعمال کیا جو خدا کا طریقہ ہے، کہ یسوع مسیح نے ان کوڑیوں کو کلام سنایا، ان کو ایک حکم دیا، ایک کام دیا کہ یہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر وہ اس کام کو سمجھ پائیں، خدا کی مرضی کو سمجھ پائیں، تو وہ شفا پا جائیں گے۔ اگر وہ اس بات کو سمجھ نہ پائیں کہ جو خدا نے کہا وہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، تو ان کا کوڑ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اور جب یسوع کے پاس آئے، یسوع نے ان کو کلام دیا۔ کیا کلام سنایا؟ یسوع نے ان کو کلام دیا کہ جاؤ، سب بولو کیا کہا؟ یسوع نے کہا میں تم سے کہتا ہوں جاؤ اور جا کر اپنے تئیں کہنوں کو دکھاؤ۔ ابھی وہ کوڑی تھے، یسوع نے کہا میں تم سے کہتا ہوں جاؤ اور جا کر کہنوں کے ساتھ ملاقات کرو، اور کہنوں کو جا کر اپنا آپ دکھاؤ کہ ہم ہیل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہم شفا پا گئے ہیں یا نہیں پائے۔ آپ کلام کے ساتھ ہماری تصدیق کریں کہ ہم واقعی آزاد ہو گئے ہیں یا نہیں، اس کوڑ کا ہمارے اندر اثر ہے یا نہیں۔ اب وہ ہیل تو ہونا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم رہائی پائیں اس ہلاکت سے، اس مشکل سے، اس بندھن سے، وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ایک دم سے آزاد نہیں کیا۔ یسوع نے ان کو ایک کام بتا دیا کرنے کے لیے۔ کیا کہا؟ جاؤ۔ جانا کہاں پر ہے؟ کہنوں کے پاس۔ کہن کہاں پر ہوتے ہیں؟ ہیکل کے اندر۔ تو ایک کوڑی جو ہے اس کو ہیکل کے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اگر ایک کوڑی بندہ ہیکل میں چلا جاتا تو وہاں پر لوگوں نے پتھر مار مار کر ان کو مار دینا تھا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تم کہنوں کے پاس جاؤ۔ یہ خونی کھیل ہے ان کے لیے، یہ کلام عام نہیں تھا، یہ ایک بڑا مشکل کلام تھا، کیونکہ اگر ان کی بیماری بڑی ہے، اگر ان کا مسئلہ بڑا ہے، تو ان کو ایکشن بھی کوئی بڑا ہی لینا چاہیے۔ اگر ان کی مصیبت بڑی ہے تو ان کو کوئی بڑا کلام ہی ملنا تھا، ان کو کوئی اہم بات ہی کہی جانی تھی کہ یہ کرو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اب یسوع کے پاس آئے، پکار رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایک رول کو فالو کر رہے ہیں۔ انہوں نے سن رکھا ہے کہ یسوع مردوں کو جلاتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، ہم بھی جائیں گے اور شفا پائیں گے، بڑے ایمان کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن جیسا سوچ کر آئے ویسا نہیں ہوا۔ یسوع مسیح نے آگے سے ان کو کلام سنایا۔ آج آپ کبھی کبھی آتے ہو، آپ کیا سوچ کر آتے ہو؟ آپ یہ سوچ کر آتے ہو پرچی بنوائیں گے، آگے جائیں گے، دعا ہوگی اور ہم شفا پا جائیں گے۔ خدا ایسا نہیں چاہتا۔
خدا کی پلاننگ آپ کے بارے میں کبھی کبھی کچھ اور ہوتی ہے. آپ کو سمجھنا ہوتا ہے خدا کیا چاہتا ہے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے. ہر دفعہ ایک ہی طریقہ نہیں کہ آپ ہر بار صرف دعا ہی کرواتے رہو. آپ کو سمجھنا ہے کیسے خدا شفا دیتا ہے. سو جب وہ آئے، یسوع نے کلام کیا ان سے. یسوع نے کہا میں تم کو کہتا ہوں جاؤ اور جا کر کہنوں کے ساتھ ملاقات کرو. اب ہو سکتا ہے ہر بندے پر ایک کلام نازل نہیں ہوتا. ہر کسی کے لیے کلام جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. ایک کو خدا کہتا ہے تو کہنوں کے پاس جا. ایک کو خدا کیا کہتا ہے. ایک اندھا آیا، اس کو یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو جا کر شلوخ کے حوض میں جا کر اپنی آنکھوں کو دھو لے. ایک بندے کو یسوع نے کہا کلام نازل کیا ہوا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا. سب کے ساتھ ایک جیسا کلام نہیں، ہر کسی پر فرق کلام نہ. لوگ جیسے دنیاوی چیزوں کو کاپی کرتے ہیں، ایسے ہی بڑے سارے لوگ روحانی چیزوں کو بھی کاپی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے شفا ملی؟ اسی جی دیکھ پکائی سی. کہنا اچھا چلو ممی پکوا لینا. آپ کو شفا کیسے ملی؟ میں نے پادری کی دعوت کی تھی. اچھا چلو میں بھی کر لیتا ہوں. اس کا مسئلہ دعوت تھا، آپ کا مسئلہ دعوت نہیں. ہر کسی پر فرق کلام ہوتا ہے. ان کوڑیوں پر کلام نازل ہوا کہ آپ کیا کرو؟ آپ کہنوں کے پاس جاؤ. ان پر یہ کلام کیوں نازل ہوا؟ یہ ہو سکتا ہے کوڑی ہوئے ہی اس لیے تھے، یہ پادریوں کی مخالفت کرنے والے تھے. اور خدا چاہتا تھا جس وجہ سے لعنت آئی آپ کو اس وجہ کو، اس مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ ایسے لوگ ہو، خدا کو پتا تھا یہ کہنوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں. یہ پادریوں پر بڑا غصہ آتا ہے ان کو پادریوں کو کوئی چیز مل جائے یہ حسد سے بھر جاتا. لو یہ پادری امیر ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پادریوں پر تنقید کرنا آتی ہے. اور جب ان پر کلام نازل ہوا تو وہ ان کے مسئلے کے مطابق تھا، کیونکہ یہ کہنوں کو لائک کرنے والے نہیں تھے. خدا نے کہا ٹھیک ہے آپ شفا پا جاؤ گے، پر کہاں جاؤ؟ چلے جاؤ کہنوں کے پاس. تم جو کبھی ہیکل میں گئے ہی نہیں، تم جو کبھی بات میں گئے ہی نہیں، اگر تو جائے گا اور اگر تو یہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ تو کہنوں کے پاس جائے اور جا کر باقاعدہ ان کو کہے کہ آپ مجھے چیک کرو، آپ میری رہنمائی کرو، آپ تصدیق کرو کہ مجھے اور کیا کرنا ہے، خدا میرے بارے میں کیا کلام کرتا ہے. یہ کلام ان کے لیے تھا. اور خدا نے دیکھا اگر یہ والا کام کریں گے تو میں ان کو آزاد کر دوں گا. خدا کا تو منصوبہ تھا ان کو آزاد کرنا، اس لیے ان پر کلام نازل ہوا. آپ جب بھی یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب ہم مرکز 16 باب 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع کیسے برکت دینے کا پروگرام بنا چکا، کیسے برکت دینا چاہتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم راہ چلتے یہ منادی کرنا. پہلے کیا کرنا؟ منادی، کلام سنانا، تاکہ وہ کلام لوگوں پر نازل ہو جائے، تاکہ وہ کلام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اور جب تم کلام سناؤ گے وہ کلام جن لوگوں پر نازل ہو جائے گا، جو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ میرے لیے ہے. اس کے بعد لکھا ہے پہلے تم راہ چلتے منادی کرنا، بعد میں لکھا ہے کہ بیماروں کو اچھا کرنا، لوگوں کو آزاد کرنا. پہلے کیا کرنا ہے؟ سب بولو کیا کرنا ہے؟ منادی. منادی کا مطلب لوگوں پر کلام نازل ہو جائے، لوگ سمجھ پائیں کہ میں کہاں پر رونگ ہوں، کیا مجھے کرنا ہے. سو یسوع مسیح نے بھی ان کو یہی کہا. یسوع دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے. یسوع ان کے دل کو جانتا تھا. یسوع ان کے دل کو جانتا تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں. خدا نے دیکھا ان کے لیے کلام کیا ہے. ان کے لیے کلام یہ ہے کہ جاؤ اور کہنوں کے ساتھ جا کر ملاقات کرو. کوئی نہ کوئی روحانی پیشوا آپ کی زندگی میں ہر ٹائم ہونا چاہیے. اگر لوگ کسی روحانی لیڈر سے محروم ہیں تو وہ خدا کی برکتوں سے محروم ہیں، کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے خادموں کے وسیلہ سے لوگوں پر اپنا کلام نازل کرتا ہے، اور وہ کلام آپ کی رہائی اور شفا کی بنیاد ہوتا ہے. ایسا لیڈر جس سے خدا بولتا ہو، جس سے خدا بات کرتا ہو. اگر آپ ایسے سیٹ اپ کے اندر ہیں تو خدا ضرور آپ سے بات کرے گا، کلام نازل ہوگا آپ پر. سو یہ لوگ آئے، یسوع نے کہا جاؤ. کلام وہ جو ان کو ضرورت تھی. یہ ایسے لوگ یہ کسی کے کہے پر جانے والے نہیں تھے، اس لیے یسوع نے کیا کہا؟ جاؤ. بڑے سارے لوگ ہیں وہ کریں گے سب کچھ، پر جب کہا جائے گا اس وقت نہیں کریں گے.
हर चीज में नाफरमानी जरूर होगी, जो भी करेंगे लायक तौर पर नहीं करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा जाओ, पहली बात देखता हूं जो चलने के लिए तैयार है कि नहीं है। खुदा ने कहा मेरा तो मंसूबा है कि मैं आपके कोड को दूर कर दूं, आजाद कर दूं आपको कोड से, लेकिन मैं कहता हूं जाओ। अगर आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो, आप चलने के लिए तैयार हो, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो मैं पहले ही आपको बरकत देने के लिए तैयार हूं। मेरा मंसूबा फाइनल है कि मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं। आमीन। खुदा प्रोग्राम बना चुका है आपको आजाद करने का। खुदा चाहता है कि आप 1000 गुना बढ़ो और आसमान की बुलंदियों को छुओ, क्योंकि खुदा कहता है मैंने आपको, मैं मेरे कभी हाथ के नीचे चलो ताकि मैं आपको वाकई सरबुलंद कर सकूं। खुदा तो चाहता है आपको बरकत देना, पर खुदा का रूल है बरकत देने का। जब आप रूल से बाहर जाओगे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। डेंजरस पन है रूल से बाहर जाना। सो यीशु मसीह ने देखा इनको किस कलाम की जरूरत है, तो यीशु ने देखा जो ये नहीं करते अगर ये करेंगे तो ये हील हो जाएंगे। 2 काम। पहला काम, ये वो लोग हैं जो कभी किसी के कहने को नहीं मानते। इनकी अपनी रोया, अपना सोच, अपना दिमाग, अपना दिल है। जो इनके दिल में आता है ये उस तरह से चलते। सो बड़े लोग किसी की मानने वाले नहीं हैं, वो तो हर चीज को अपनी मर्जी से करने वाले हैं। और खुदा जानता था ये ऐसे लोग हैं, इस वजह से ये कोड़ी हो गए, इस वजह से मुसीबतों में गए। और खुदा ने कहा मैं तुम्हें मुसीबतों में डालना नहीं चाहता, तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ता है। क्योंकि खुदा कहता है, बाइबल में लिखा है खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक पहुंच जाए। खुदा आपको मौका देता है तौबा करने का, और अगर आप सीधे हाथों से तौबा नहीं करते हो तो खुदा के पास फिर और तरीके होते हैं तौबा करवाने के, और वो सब फिर मुश्किल होते हैं। ये बंदे जो कोड़ी हुए, अगर ये कोड होने से पहले लाइन पर आ जाते, पहले ये मानना शुरू करते, हैकल में जाना शुरू करते, कहनों की इज्जत करना शुरू करते और राब्ते में रहते, तो कोड आता ही ना। आज आ गया कोड, घर से निकल गए, धक्के खा रहे जंगलों में और अपनी फैमिलियों से दूर, आज आकर पुकार रहे खुदावंद मुझ पर रहम कर। बात कहां से शुरू हुई? फिर वहीं से कि जाओ, अगर आप मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपको फिर से उसी लेवल पर ले आता हूं, फिर से आप उसी बरकत में आ सकते हो, फिर से आप उसी जगह पर स्टैंड हो सकते हो, अगर आप मानने के लिए तैयार हो। मानना क्या है? जाओ। और उन लोगों ने क्या किया? वो गए, उन्होंने फैसला कर लिया कि बहुत दौड़ लगाई, बहुत मनमानियां कर ली, बहुत नाफरमानियां, कामयाब नहीं हुए। आज यहां तक पहुंचे कि हम एक कोड़ी बन गए हैं और लोग नफरत करना शुरू हो गए हैं, लोग हमसे अलग हो गए हैं, हम तनहा रह गए हैं, कोई हमारा हेल्पर नहीं है, कोई मददगार नहीं है। वो कहते हैं वाकई हमें मान लेना चाहिए। आज वो मान रहे हैं। आज यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जाओ। फौरन क्या किया उन्होंने? सब बोलो क्या किया था? वो उठकर चल पड़े। कितनी फर्मा बरदारी आपको नजर आएगी, कितने फर्म। यीशु ने कहा जाओ, वो फौरी उठे और चले गए। हालांकि वो एक मुश्किल काम था, एक मुश्किल काम था कि कोड में होते हुए हैकल में जाना, कहनों के पास जाना। वो कहते यीशु ये काम नहीं करेंगे, ये तो खूनी खेल है, हम जाएंगे लोग हमें मार देंगे, पहले हमें अच्छा कर दो हम फिर जाएंगे। पर ऐसा नहीं। आज उन्होंने एक बात सीख ली है, हमने फर्मा बरदारी करनी है, हमने बात को मानना है। खुदा जो तू कहेगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, आपने सिर्फ खुदा से कहना है खुदा तू बता मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप खुदा का मंसूबा ले लोगे तो वो मंसूबा 100% कामयाब है। अगर आप अपने मंसूबे ही बताते रहोगे तो जरूरी नहीं कि जो मंसूबे आप बना रहे हो वो सब वाकई दुरुस्त हो। आपका तरीका 100 में से 1 दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन 99% गलत होते हैं। तो इसलिए खुदा का मंसूबा लेना। आज इन्होंने एक बात सीखी यीशु के पास आने से पहले, क्या हम यीशु के पास चलते हैं, जो वो कहेगा हम कर देंगे आज से। यीशु ने कहा जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, बेशक मारे जाएं, बेशक लोग संसार कर दें, हम जाएंगे शहर में, बेशक कुछ भी हो, खुदावंद तूने कहा जा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो चल पड़े कहनों की तरफ। उन्होंने फैसला कर लिया कि हम जाएंगे, हम पास्टरों से मशवरा लेंगे, हम उनसे पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए, क्या तरीका है हमारा। जैसे ही उन्होंने अमली कदम उठाया और चंद कदम वो चले तो जाते जाते अभी हैकल में पहुंचे भी नहीं,
ابھی وہ کہن کے پاس گئے بھی نہیں، صرف فیصلہ کیا کہ ہم نے فرما برداری کرنی ہے، صرف ایک فیصلہ. اور جاتے جاتے کیا ہوا؟ جاتے جاتے ان میں سے ایک نے اپنے اوپر دیکھا اور غور کیا کہ میرا کوڈ ختم ہو گیا. ہاللیلویا، زور سے بولو ہاللیلویا. جاتے جاتے جب وہ یسوع مسیح کی مرضی میں چلنا شروع ہو گیا، جب اس نے سفر کرنا شروع کر دیا، عملی زندگی کا آغاز ہوا، تو ایسا رحم ہوا کہ وہ پہلے والا کلام جو ملا تھا ان کو کچھ چند گھنٹے منٹ پہلے کہ ہیکل میں جاؤ، ہیکل دور تھی، اتنی نزدیک نہیں، کہن وہاں پر کوئی اویلیبل نہیں تھا. وہ چھوٹے قصبے کے اندر رہتے تھے، ان کو جانا تھا یروشلم میں، شہر میں، یہاں پر جا کر وہ کہنوں سے مل سکے. تو تھوڑا ہی سفر کیا، جب خدا نے دیکھ لیا کہ یہ چلنا شروع ہو گئے، تو ایک دم سے چلتے چلتے ایک پاور نے چھوا، ایک قوت نے ان کو چھوا، اور وہ لعنت ان کی زندگی سے چلی گئی. آمین. اور اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہو تو تمام لعنتیں یسوع نام میں کینسل ہے آپ کی زندگیوں سے. خدا آپ کو واقعی آزاد کرنا چاہتا ہے ہر ایک بندھن سے، لیکن آپ کو پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو خدا آپ کے لیے کرے، اور جو خدا کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ خدا کا طریقہ استعمال کرو گے تو آپ ہمیشہ بلیس اور کامیاب ہو. اگر آپ اپنی مرضی ہی خدا کو بتاتے رہو گے تو یہ آپ کی غلط فہمیاں ہیں کہ خدا کوئی آپ کا غلام نہیں کہ آپ جو کہو وہ کرتے جائیں. خدا ہمیشہ اپنا منصوبہ دیتا ہے. خدا نے بائبل میں کہا میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے، میں نے تجھے یہ کام دیا ہے، میں نے تجھے اپنی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے بنایا، میں نے تجھے اپنی عبادت اور پرستش کے لیے بنایا. وہ کچھ آپ کرو نا اور اپنے کام بتاتے جاؤ. خدا نوکری آئے، خدا شادی ہو جائے، خدا بچے ہو جائیں، خدا یہ ہو جائیں. تو جب خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہو رہا تو آپ کے منصوبے کیسے کامیاب ہوں گے؟ خدا کا کلام یہ کہتا ہے خداوند میں قائم رہ اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو، سب بولو دل کی مرادوں کو. اگر آپ خداوند میں قائم ہو تو یہ سلام میں آپ کی ہر ایک امید پوری ہوگی. خدا برکت پر برکت دینے والا خدا ہے. سو کیا کیا وہ لوگ؟ آج فرما برداری پر اتر آئے. ان لوگوں نے چلنا شروع کیا. چلتے 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 جب وہ چل رہے ہیں وہ ایک بات آج سوچ رہے ہیں کہ خدا نے کہا کہنوں کے پاس جاؤ، جیسے بھی ہو کہن کو مل کے آنا ہے، جیسے بھی آج مشورہ لے کے آنا ہے. اور وہ اس امید کے ساتھ جا. خدا نے دیکھا وفاداری سے چل رہے ہیں. خدا نے دیکھا ارادہ ان کا ٹھیک ہے، ان کا منصوبہ ٹھیک ہے. یہ نہیں سوچ رہے اچھا ایک باری معاوضہ ہو جائے پھر بعد گال کریں گے. تو خدا نے دیکھا ان کا منصوبہ پکا ہے. تو خدا نے چلتے چلتے ایک کو ہیل کیا. اور بائبل میں نہیں لکھا 10 شفا پا گئے، لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے؟ چلتے چلتے ایک نے دیکھا کہ میں کیا پا گیا ہوں. کلام کتنوں پر نازل ہوا؟ زور سے بولا کتنوں پر؟ کلام 10 پر نازل ہوا. چلتے چلتے ایک کی زندگی کے اندر معاوضہ ہوا. سب ہیل نہیں ہوئے. کتنے؟ ایک. اور یہ ایک وہ تھا جس کے دل کو خدا نے دیکھ لیا، جس کی سوچ کو خدا نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ صحیح چل رہا ہے، یہ کبھی اب رکنے والا نہیں، یہ واقعی بڑھے گا، اس کا منصوبہ ارادہ پکا ہے. اور وہ فرسٹ معاوضہ اس کی زندگی کے اندر ہوا. آمین. اگر آپ کا ارادہ پکا ہے خدا کے ساتھ چلنے کا تو پہلا معاوضہ آپ کا ہے. خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں پہلا درجہ آپ کو دے، لیکن یہ آپ کا منصوبہ اور آپ کا ارادہ ہے، یہ آپ کی رویا اور آپ کی پلاننگ ہے جس کے وسیلہ سے خدا آپ کو بلیس کرتا ہے. سو ضرور ہے کہ اس کہانی سے سیکھا جائے. خدا کا کلام کہتا ہے 10 جا رہے ہیں، 10 کے 10 سفر کر رہے ہیں، 10 پر کلام نازل ہوا، معاوضہ ایک کو ملا اور وہ ایک بندہ واپس یسوع کے پاس آیا. یسوع نے کہا کیا 10 شفا نہ پا چکے تھے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ معاوضہ ہو گیا ہوگا، لیکن وہ 9 اپنی نافرمانی سے نہیں ٹلے. وہ ایسے لوگ تھے جو صرف ضرورت پڑے تو آتے ہیں، ویسے نہیں خدا کے پاس آنا. آج نوکری نہیں، آج روزہ بھی ہے، آج دعا بھی ہے، آج سارے رول یاد آ رہے ہیں، کل کو نوکری مل گئی ہے، پھر محفلیں چل رہی ہیں، پھر کوئی خدا نہیں، کوئی دعا نہیں، پھر چرچ بھی یاد نہیں، پھر کچھ بھی نہیں. سو وہ ایک سامری تھا، وہ واپس آیا اور خدا نے اس سامری کی تعریف کی، اور وہ سامری ایک نہیں بلکہ 1000 برکتیں لے کر واپس گیا، کیونکہ وہ صرف کوڑ سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے بھی آزاد ہوا اور نجات کا وارث ہوا. آمین. خدا کا منصوبہ آپ کے لیے بڑا ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہے
خدا کیسے شفا دیتا ہے؟ سب بولو کیسے؟ وہ اپنا کلام، جب بھی آپ کی زندگی کے اندر کوئی معجزہ ہونا ہوتا ہے، کوئی خدا کی طرف سے برکت آنا ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی کلام آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ یہ جو برکتیں آ رہی ہیں یہ کدھر سے آئی ہیں، یہ کوئی حادثہ ہے، یہ خدا ہے، یہ شیطان ہے، یہ کہاں سے ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے، تو اگر تو کسی کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے آپ کو کچھ ملا ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا جب بھی بلیس کرتا ہے، خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ جب بھی خدا آپ کو برکت دیتا ہے، خدا آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کیسے کلام کی رسپیکٹ کرتے ہو، کیسے آپ خدا کو سنجیدہ لیتے ہو، خدا کے حکم، خدا کا سیٹ اپ، کلیسیا کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، خدا اس کے بعد آپ کو بلیس کرتا ہے۔ سو پہلی بات، یہ کوڑی تھے، شفا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا شفا دینے کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ایک دم سے شفا نہیں دیتا، بلکہ خدا پہلے اپنا کلام دیتا ہے۔ آمین۔ خدا اپنا کلام کیا ملا کہ جاؤ، اب جانا تھا۔ کلام کیا ملا؟ کہن کے پاس جاؤ، اب کہن کے پاس جانا ہے۔ سب چیزوں کے لیے تیار۔ جیسے ہی عملی قدم اٹھایا، خدا نے ان کی زندگیوں کے اندر کام کیا۔ جب آپ چرچ میں آتے ہو، چرچ میں آ جانا بھی ایک بڑی کامیابی ہے، پر چرچ میں صرف بیٹھنے کے لیے نہیں، چرچ میں آپ آتے ہو خدا کا کلام لینے کے لیے کہ خدا بول، میں تیری حضوری میں آیا ہوں۔ جیسے انہوں نے فرسٹ خدا کو پکارا، جب آپ چرچ میں آتے ہو یہ پکارنا ہے آپ کا، اور جب پکارتے ہو پھر کلام نازل ہوتا ہے، اور وہ کلام جا کر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے اس پر۔ اور جب وہ کلام چرچ سے لے کر آپ جاتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو، تو آپ کی زندگیوں میں 1 دن بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد بڑی بڑی چیزیں انٹر ہونا شروع ہوتی ہیں، بڑی بڑی برکتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور اس کا آغاز کلام سے ہوتا ہے۔ جب آپ آ کر غور سے کلام سنتے ہو، کلام نازل ہوتا ہے، اور کلام پھر آپ کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ سو ضرور زندگی میں دیکھیں کیا کمی ہے اور خدا کیا کلام دے رہا ہے۔ کلام سے مراد کوئی کام خدا چاہتا ہے آپ کریں، خدا آپ کو بتاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ وہی کریں گے جو خدا کہتا ہے، خدا نے کہا جاؤ کہنوں کے پاس، وہ چل دیے۔ مشکل ہے لیکن وہ آج لوگوں کو مشکل بڑا لگتا ہے۔ کوئی بھی روحانی کام ہو، وہ کیا ہے؟ سارا کام مشکل ہے۔ چرچ میں آنا مشکل ہے، لمبی دعا کرنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، دائیکی دینا مشکل ہے، سب کچھ تو مشکل ہے۔ سارا دن آپ پلے داری کرو گے، آپ مستریوں کے ساتھ کام کرو گے، آپ اوپر چنائی کرو گے، آپ اور مشکل ڈیوٹیاں، روڈوں پر لوگ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کرو گے، آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ اگر کچھ مشکل لگے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ صرف خدا کا کام ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کا کام مشکل لگتا ہے، جنہ دی شیطان نے مات ماری ہے۔ صرف وہ لوگ ہیں جن کو خدا کا کام مشکل لگتا ہے۔ باقی جو خدا سے پیار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی تو کام ہے جو میری برکت کا راز ہے۔ سو خدا کا کلام نازل ہوا، آسان تھا، مشکل تھا، وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان پر کلام نازل ہوا تھا۔ کلام سب پر ایک جیسا نازل نہیں ہوتا، سب پر ایک جیسا کلام نازل نہیں ہوتا۔ سب کی پرابلم سے خدا واقف ہوتا ہے، سب کی سوچ سے، سب کے گناہوں سے، سب کے کاموں سے خدا ہر بندے کو فرق طور سے کلام دیتا ہے۔ جس کو جو کرنا ہوتا ہے وہی کلام اس پر نازل ہوتا ہے۔ ان کو خدا نے کہا جا کر صرف کہنوں سے بات کرو، دکھاؤ، وہ تصدیق کر دیں۔ لوکا 5واں باب 12 سے 14۔ جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کہ کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ ایک شہر میں کیا ایک اور کوڑی اس کو ملا۔ یہ کوڑی ان سے کافی سمجھدار تھا، یہ کوڑی ان سے کافی سمجھدار تھا۔ وہ کوڑی دور کھڑے ہو کے رواز دے رہے ہیں، اے خداوند، یعنی کرو ہی فون، ہم پر رحم کر دے۔ خدا نے کہا جاؤ۔ اور یہ کوڑی اس نے کیا کیا؟ یہ دیکھ رہا ہے کہ یسوع کہاں سے گزرتا ہے، یہ محنت کر کے وہاں پر آیا، اور ایک دم سے جب یسوع اس کے پاس آیا،
ایک دم سے اس نے کیا کیا؟ وہ ایک دم سے یسوع کے قدموں پر گر پڑا اور یسوع کے قدموں میں سجدہ کیا اور یسوع کی منت کر کے کہنے لگا اے خداوند مجھ پر فرق ہے کہ نہیں ہے؟ خدا نے دیکھا یار یہ بندہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے، یہ جو دعا سے دور تھا، پہلے یہ سجدہ نہیں کرتا تھا، گھٹنے نہیں ٹیکتا تھا، بڑی آکڑ نال دعا کردا سی، ہاں جی جیسے وہ لکھا دو ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے، ایک باہر کھڑا ہے ایک اندر چلا گیا، وہ کچھ اپنے اچھے کاموں پر فخر کرتا رہا، آکڑ کے دعا کر رہا ہے، یہ بھی ایسے ہی تھا۔ اور آج ایک بات یہ سیکھ چکا ہے کہ یار ساری آکڑ جیڑی ہے نا خدا کٹ دینا ہے۔ آج اس نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا کہ خدا کے قدموں میں گرنا ہے، یہ رول سیکھ لیا اس نے۔ کیا کیا؟ یہ خدا کے قدموں میں گر گیا اور آج یہ کیا کر رہا ہے؟ منت کر رہا ہے اور منت کر کے کہہ رہا ہے خداوند مجھ پر، کافی فرق ہے اس کا۔ خدا نے دیکھا یہ ٹھیک ہے، یہ جو آکڑ تھی وہ نکل گئی ہے، اب یہ سجدے میں گرنے کے لیے تیار ہے، اب یہ منت کرنے کے لیے تیار ہے، اب یہ بہت حلیم ہو چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ یسوع نے کہا ٹھیک ہے تیرا کام ٹھیک ہے، اس لیے تیرا کوڈ ختم۔ یسوع نے اس کا کوڈ وہاں پر ہی ختم کر دیا، پر کلام پھر بھی نازل ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ یسوع نے کہا میں تو چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ آگے اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا، کوڈ چلا گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کی کہ تاکید کی، یسوع نے اس سے تاکید مطلب کلام سنایا، اسے زور دیا کہ بے شک تو ہیل ہو گیا ہے، فخر نہ کرنا، تیری زندگی میں چینجنگ آئی ہے، سجدے آ گئے ہیں، منت آ گئی ہے، چھوٹا بن گیا ہے، پر میں تجھے تاکید کرتا ہوں، میں تجھے زور دے کر کہتا ہوں کہ میری بات پر توجہ کرنا، غور سے میری بات سمجھ لینا، کیسے تیرا یہ کوڈ ہمیشہ کے لیے تو سے دور رہے گا۔ کیا کہا تاکید کر کے؟ کہ کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا۔ بلکہ کیا کر جانا کتنے صاحب نے موڑ کر کے کاہن کو، سب بولو کہاں جانا ہے؟ تو نے بھی کاہن جانا، آپ نے بھی کہتے یار پادری نہیں وچ ہونا چاہیے، بس کرو دعا سدھی تھا۔ تو یہ خدا کا ایک انتظام ہے۔ خدا نے کیا کہا کہاں جاؤ؟ کاہن کے خدا نے اس سے بھی کہا کہن کے پاس جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، جیسا موسیٰ نے یعنی بائبل نے فرمایا ہے آپ نے وہ ساری نظریں اور قربانیاں گزرانی ہیں۔ یہ بندہ وہ تھا جو خدا کو پیسہ دے کے راضی نہیں تھا، یہ بندہ وہ تھا جو کہنوں کو لائق نہیں کرتا، کبھی دعا بندگی نہیں، آکڑ سارا کچھ، آدھا کام ٹھیک ہو گیا، اب جو رہتے تھے خدا نے کہا اب میں تجھے تاکید کرتا ہوں، کیا کر کہنوں کے پاس جا اور جا کر ان سے مل بھی اور ان سے پوچھ کہ تجھے کتنے پیسے کیسے کیسے نظریں گزرانی ہیں۔ کیا کہا خدا نے؟ کہا جا کر جو موسیٰ نے فرمایا ہے جا کر اپنی نظریں گزران۔ ہیکل کے اندر ہر روز 2 قربانیاں ہوتی تھی، ایک جانور صبح کو قربان ہونا ہوتا تھا، ایک جانور شام کو۔ تو جو لاوی تھے وہ اپنے گھروں سے جانور لے کر نہیں آتے تھے، لوگ ہی قربانیاں لے کر آتے تھے اور ہر روز قربانیاں چڑھتی تھی، 2 قربانیاں۔ اور اگر لوگ قربانیاں دینا بند کر دیں تو وہ مذبح جس پر آگ جلتی رہتی تھی وہ آگ بند ہو جاتی تھی اور اسرائیل میں پرابلم آتی تھی۔ اس لیے خدا زور دیتا تھا کہ آپ نے یہ قربانیاں لے کر آنی ہیں۔ خدا نے دیکھا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی پرابلم یہ قربانی دینے والا نہیں، یہ نظر گزرانے والا نہیں، اور اگر لوگ نظریں نہیں گزرانیں گے تو وہ ہیکل کا مذبح ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور ایسا ہی آج ہے، بڑے سارے لوگ ان سے یہی کلام ہے کہ جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ ادا کرو تاکہ آپ کے خاندانوں پر زندگیوں پر برکت آئے۔ یہ کلام تھا۔ خدا نے کہا میں تجھے تاکید کرتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے یہ کوڑ کبھی تیرے خاندان میں واپس نہ آئے تو تیرے لیے کلام یہ ہے کہ جو نظریں تیرے لیے بائبل نے مقرر کی ہیں،
جو ہدیہ دائیکیاں بائبل نے فرمائی ہیں وہ پورے طور سے تجھے گزرانی ہے. جیسے ہیکل میں وہ بکرے بچڑے خدا کے جلال کے لیے ہر روز صبح اور شام کو ذبح ہوتے تھے، اور آج آپ کا پیسہ، آپ کی یہ قربانیاں روحوں کو بچانے کے لیے، پروگراموں کے لیے، انجیل کی بڑائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اگر اس دور میں لوگ قربانی نہیں دیتے تھے تو مذبح پر جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ آگ کبھی بجھنے نہ پائے، صبح شام قربانی رکھتے رہنا، اس پر ہمیشہ آگ جلتی رہے. تو آج جب لوگ قربانی بند کرتے ہیں، دائیکیاں بند کرتے ہیں، پروگرام بند ہوتے ہیں، انجیل بڑھنا رک جاتی ہے، آپ کا پیسہ پروگرام، سیمینار اور دوسری چیزوں کے انجیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جتنے لوگ خدا کا پیسہ کھاتے ہیں خدا کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کرتا ہے ان کے لیے. سو اس لیے اس کے لیے کلام قربانی نہیں تھا کیونکہ وہ دینے والے تھے. اور اس کے لیے کلام کیا نازل ہوا کہ میں تجھے تاکید کرتا ہوں جو قربانیاں مقرر ہیں وہ کیا کر، وہ گزران، تو تو ہمیشہ آزاد رہے گا. آمین. اگر آپ حکموں پر عمل کرو گے خدا ہمیشہ آپ کو آزاد رکھے گا. یہ کلام تھا جو اس پر نازل ہوا، اور وہ بندہ واقع گیا اور خدا نے اس کو آزاد کیا. خدا چاہتا ہے لوگ خدا کے خادموں کے ساتھ اٹیچ رہیں، خدا چرچ کے ساتھ اٹیچ رہیں، خدا کے گھر کے ساتھ لوگ اٹیچ رہیں، لوگ بائبل کے ساتھ جڑے رہیں، خدا کی رہنمائی کو لیتے رہیں، وہ کلام کو ریسیو کرتے رہیں. خدا چاہتا ہے، خدا چاہتے ہے. اس لیے خدا نے بار بار کہا ہیکل میں جاؤ، کہنوں کو دکھاؤ، نظریں گزرانو، اس بات پر عمل کرو تو تم واقعی آزاد ہو. داؤد کے دور میں جب داؤد نبی تھا تو اس کے دور میں اس نے غلطی کی اور ملک پر ایک وبا آئی. خدا کا خادم آیا اس کے پاس. خدا کے خادم نے آ کر کیا کہا؟ اس نے کہا خدا رحم کرنے والا ہے، لیکن کیا کر، فلاں اور جبوسی کے کھیت میں جا اور وہاں پر کھیت خرید کر ایک مذبح بنا اور اتنی قربانیاں وہاں پر چڑھا، اور ان قربانیوں کے بعد یہ آفت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. آمین. بڑا مشکل دور تھا. داؤد گیا، وہ اس بھائی کے پاس گیا جس کا کھیت تھا. اس نے کہا یہ کھیت مجھے دے، میں نے مذبح بنانا ہے، قربانی دینی ہے. اس نے کہا سب کچھ فری لے لے تو بادشاہ. اس نے کہا نہ، خدا نے مجھے قربانی دینے کا حکم دیا ہے. اگر میں آپ کے جانور فری میں لے کر ذبح کر دوں گا تو پھر میری قربانی تو نہیں ہوئی نا. ساری چیزوں کو میں پیسہ دوں گا تجھے، اور میں پیسے دے کر پھر قربانی چڑھاؤں گا تاکہ خدا مجھ پر رحم کرے. اور جیسے اس نے قربانی پیش کی، وہ وبا جو ہزاروں لوگوں کو مار چکی تھی ایک دم سے سٹاپ ہو گئی. آمین. آپ کے ہدیے نذرانے، آپ کی فرما برداریاں آپ کی زندگی سے لعنتوں کو روکتی ہیں. جب آپ خدا کے جلال کے لیے کچھ کرتے ہو خدا آپ کے خاندان کو بلیس کرتا ہے. سو بائبل بیان کرتی ہے جب بھی شفا آتی ہے پہلے کلام آتا ہے. سب بولو، جب شفا آتی ہے پہلے، ہر برکت سے پہلے آپ پر کلام نازل ہوتا ہے. یہ رول آپ کو سمجھنا ہے. خدا کیسے برکت دیتا ہے؟ بولے سب کیسے؟ اپنا کلام. اگر آپ کو کوئی حکم ملتا ہے کلام کا کہ یہ کرو تو اس کا مطلب خدا آپ کو بلیس کرنے والا ہے. اس کا مطلب آپ کچھ بڑی برکت پانے والے ہو اگر کلام آپ کی سمجھ میں آئے. ہر کسی کے لیے فرق میسج ہوتا تھا. ایک کو خدا کہتا ہے تیرا کوڈ ختم ہو جائے گا، پر جا کر کیا کر، زردن میں دریا میں کیا کر، 7 گوتے مار، تیرا کوڈ ختم. آج ہو سکتا ہے آپ آج تک بپتسمہ یافتہ نہیں ہو، اس وجہ سے کچھ پرابلمز آپ کی زندگی کے اندر ہیں. اگر وہ گوتا مارنے کے لیے تیار ہو، بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو، تو یہی کلام آپ کے لیے ہے. خدا آپ کو ہر بندھن سے آزاد کرنے والا ہے. اگر آپ دائیکی دینے والے نہیں ہو، آپ کا دل ہے نہیں کوئی بات نہیں، آپ فری مائنڈ لے رہے ہو خدا کی ہدیوں کو، نذرانوں کو، قربانیوں کو، جس پر خود خدا نے زور دیا کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اگر ان باتوں میں آپ سنجیدہ نہیں ہو تو اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آپ کے اندر رہ سکتی ہیں. سو آپ کو وفادار ہونا روپے پیسے میں، آپ کو وفادار ہونا چرچ کے ساتھ، آپ کو وفادار ہونا کلام کے ساتھ. جب کوئی کلام نازل ہوتا ہے اور آپ اس کلام پر عمل کر دیتے ہو تو خدا واقعی آپ کو آزاد کر دیتا ہے. آمین. آزادی آپ کی ہے، لیکن آپ نے خدا کے آگے پیش کرنا ہے. آپ نے خود دیکھنا ہے میرے لیے آج کون سا کلام تھا. جو کچھ دہرایا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، ان میں سے کچھ ایسا ہے جو میں نہیں کرتا. اگر آپ وہ کریں گے تو یسوع نام میں آج ہی آپ آزاد ہو.
یسوع مسیح ہماری آزادی اور رہائی کے لیے صلیب پر جان دے چکے ہیں. کفارے کا کام مکمل ہے. آپ نے صرف فرما برداری کرنی اور حکموں پر عمل کرنا، اور جو کچھ خدا نے اناؤنسمنٹ کیا وہ سب آپ کی زندگیوں میں ہونے والا ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اگر آپ وفاداری کے ساتھ خدا کے کام کے ساتھ متفق ہو، خدمت منادی کے کسی حصے میں ہو، تو خدا کی برکتیں ہمیشہ آپ کے لیے ہیں. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے.